अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर अपने उरूज की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जो ईरान की जानिब से IAEA के साथ जो ताउन का एक मुआहदा है, उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लिमान की जानिब से ये मंजूरी दी गई थी कि अब IAEA के साथ ताउन मुअत्तल किया जाएगा। आज इसका बाकायदा तौर पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ऐलान किया गया है। उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है सदर के दफ्तर की जानिब से कि आज से बाकायदा तौर पर इस जो पार्लिमान की जो मंजूरी है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है और IAEA के साथ हर किस्म का जो ताउन है वो ख़त्म किया जाता है। और इसके साथ ही चूँकि आपको पता है कि ईरान ने पहले ही जो रफ़ाइल ग्रोसी है IAEA के सरबराह, उनके ईरान दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ साथ जो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जो UN के कैमरे लगे हुए थे, इन तमाम तर कैमरों को भी हटाकर फारिग कर दिया गया था। इसके साथ अभी ऐलान की पार्लिमान की जान से एक और बयान सामने आया है, बड़ा अहम किस्म का बयान है और इंतहाई हसास किस्म का बयान है। उसमें यह दावा किया गया है, ख़ासतौर पर यह ऐलान किया गया है पार्लिमान की जानिब से कि हम अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो हद है उसको 60% से बढ़ाकर 90% तक कर सकते हैं। आलमी दुनिया जो है, अमेरिका, इजराइल जो है वो 0% पर लाना चाह रहे हैं ईरान के एनरिचमेंट फैसिलिटी को, लेकिन ईरान अब कह रहा कि हम 60% से भी बढ़ाकर 90% पर लेके जाएंगे। 90% वो एनरिचमेंट की सतह है जहां पर आप किसी भी वक्त अपना एटमी हथियार बना सकते हैं। लेकिन ईरान ने यह कहा कि हम एटमी हथियार चूंकि नहीं बनाएंगे, इस हवाले से हमारे रहबर का फतवा है कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो 90% तक हम इस इनरिचमेंट को लेके जाएंगे, वहाँ उस फ्यूल से हम जो हमारी जो शिप्स हैं, जो समंदरों में हमारी जो शिप्स हैं, जो तजारती जहाज़ है, उनको फ्यूल करने के लिए हम इस सतह को 90% तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये है कि उन्होंने दावा किया गया कि हम अपनी समंदरी जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाने के लिए ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ाएंगे और उससे जो फ्यूल हासिल होगा उसको हम अपनी शिप्स में इस्तेमाल करेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ जो अहम तरीन जो इतलात आ रही हैं ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से, उस कशीदगी में इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं कि बिल्कुल ये जो मामलात हैं, जंग जो है वो बिल्कुल धाने पर पहुंचा हुआ है और किसी भी लम्हा कोई भी छोटी सी गलती किसी भी तरफ से हो सकती है और उसके साथ ही ये जो खित्ता है वो बिल्कुल आग के दहाने पर चला जाएगा और फौरी तौर पर आग की जो चिंगारियां हैं वो भड़क उठ सकती हैं। और ईरान की जानिब से इस हवाले से तमाम तर तैयारियां की गई हैं कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी कार्रवाई की जाती है, ईरान के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है, तो ईरान ने कहा कि हमारी अंगुलियां जो है वो ट्रैगर पर है और इस बार जो हम हमला करेंगे वो गैर मामूली होगा और हमारी जो इस दफ़ा जो हम कार्रवाइयाँ करेंगे इंतहाई ऐसे और जदीद किस्म के हम हथियारों से जो हमला करेंगे इसराइल के ऊपर, जो कि दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। और इसके बाद एक और बात सामने आई, उन्होंने कहा कि ये जो जंग होगी इसराइल के साथ, ये आखिरी जंग होगी, इसराइल के खिलाफ ईरान की आखिरी जंग होगी। इस जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो जाएगा, उसके बाद इसराइल का द एंड हो जाएगा और ये आखिरी जंग होगी जो भी अब आने वाली है। तो इसके लिए ईरान जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। दूसरी तरफ जो 12 रोज़ा जंग है, उस दौरान एक अहम खबर, बहुत अहम खबर सामने आई है जिसकी इसराइल की जानिब से तो तस्दीक नहीं की जाएगी, कभी नहीं की जाएगी, लेकिन ईरान की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही है कि मोसाद के जो डायरेक्टर हैं, मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बार्निया, उनकी हलाकत की इतलात आई है। जब जो 12 रोज़ा जंग थी उस दौरान ईरान की मिसाइलों के जद में आकर जब मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया था, उसमें डेविड बार्निया भी हलाक हो चुके हैं और उसकी जो फ्यूनरल्स थे उसमें कहा जा रहा कि नेतन्याहू ने बाकायदा अखबार आंखों से उसमें शिरकत की है और उसको उनके सामने उनकी तदफीन की गई, उसको उसके आखिरी रस्मात अदा की गई हैं। तो डेविड बार्निया को हलाक किए जाने की इतलात हैं। इसकी इसराइल की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अब ये आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इसराइल को जो पहुंचने वाले नुकसान का तो हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बता दिया था कि 20 अरब से डॉलर से ज़ायद के जो इकनॉमिक लॉसेस है वो इसराइल को पहुंचे हैं। लेकिन अभी कुछ और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, कुछ और जो आज़ाद तज्ज़ियाकार हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा कि 80 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है इसराइल को इस पूरे जंग के दौरान।
تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسرائیل ویسے بھی تباہی کے دہانے پر ہے. اس وقت جو ہے اسرائیل کے اندر کارگو پہنچ رہے ہیں, امریکہ سے پہنچ رہے ہیں, اور پھر یورپی یونین کی جو کنٹریز سے, وہاں سے, جرمنی سے پہنچ رہے ہیں وہاں پر. اور یہ اسلحہ ہے مختلف کنٹینروں کے ذریعے, ان کے جو شپمنٹس کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہے ہیں, اور بڑی پیمانے پر اسرائیل کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کے خلاف جو بھی کارروائی ہو اس کے اوپر ایک بھرپور ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی. دوسری طرف امریکی میڈیا یہ خدشات ظاہر کر رہا, خاص طور پر روئٹرز کی جانب سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کی طرف جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے, آنے والے جنگ کے دوران اس کو بند کرنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہا. گزشتہ جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ, اس دوران انہوں نے اپنی جو شپس تھی اس میں تمام تر یہ جو مائنز تھے, سمندری مائنز کو انہوں نے وہاں پر لوڈ کیا تھا. اس کے بعد اب انہوں نے جو پیغمبر اعظم مشکو کا آغاز کیا ہے ابنائے ہرمز کے ارد گرد, وہاں پر انہوں نے اپنے ان مائنز کو انسٹال کرنے کا کام شروع کر دیا. اور امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان مائنز کی جو انسٹالیشن ہے اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آنے والے جنگ کے دوران ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے یہ جو گروسی کے حوالے سے ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا آپ کو. گروسی کے حوالے سے ایران کے اندر بہت بڑے پیمانے پر عوام کی جانب سے یہ ریکویسٹ, یہ اپیلیں اور یہ مطالبات سامنے آ رہی ہیں کہ گروسی کو کسی بھی طرح ایران میں لے کے آیا جائے اور اس کو گرفتار کر کے اس کو پھانسی چڑھایا جائے. یہ اطلاعات, یہ وہاں سے لوگوں کے مطالبات بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو جو نقصانات پہنچے ہیں, جو انفراسٹرکچر کے نقصانات پہنچے ہیں, جو لوسز کے, جانی لوسز کے صورت میں جو نقصانات پہنچے, اس کے بعد وہاں پر ایک انریسٹ شروع ہو گئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آباد کار ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ہتھیار اٹھانا شروع کر دیا ہے اسرائیلی فورسز کے خلاف, اور جگہ جگہ اسرائیلی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ایک اسرائیل کے اندر یہ مزاحمت شروع ہو گئی ہے اسرائیل کی جو فورسز کے خلاف, اور یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا, یہ سلسلہ اسرائیل کو لامحالہ ڈبونے کے لیے کافی ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اہم قسم کے اثرات سامنے آئیں گے. یمن کے اوپر اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے گزشتہ کافی دنوں سے یہ اطلاع سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے یمن کے اوپر ایک بھرپور حملہ کرنا چاہتا ہے. اس کے حوالے سے امریکہ کو بھی اطلاع دی گئی ہے. گزشتہ رات یمن کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی, ایک بار پھر بڑی کارروائی کی گئی, اور ایک نئے میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا تل ابیب کے اوپر حملہ کر کے. تل ابیب میں 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا, ایک تو بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا. بن گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر کیوں نشانہ بنایا گیا؟ اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ اس ایئرپورٹ کے ذریعے اس وقت امریکی اور جو یورپی یونین کے کارگوز جو ہیں وہ ہتھیاروں سے بھرے ہوئے کارگوز وہاں پہنچ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا. دوسرا, انہوں نے ایک حساس جو انسٹالیشن ہے اسرائیلی فورسز کے, ان کو نشانہ بنایا گیا. تیسرا جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایشکلون میں کیا گیا, وہاں پر بھی ایک آرمی بیس کو نشانہ بنایا گیا. اور چوتھا جو ہے الرشراش کہتے ہیں, جو کہ حیفا کہلاتا ہے. حیفا کا جو پرانا نام تھا, جب پورا علاقہ فلسطین تھا تو حیفا کو الرشراش کہا جاتا تھا. حیفا کے اندر ایک اہم انسٹالیشن کو بھی یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے نشانہ بنایا. اس کے بعد جو اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہے اسرائیل کاٹز, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ ہم آنے والے گھنٹوں کے دوران یمن کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں, اور اس بار ہم یمن کے جو تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں ان کے سربراہ عبد المالک بدر الدین الحوثی کو نشانہ بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ صنعا اور تہران کا مستقبل ایک جیسا ہوگا. ابھی یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی, کہ اسرائیل نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. اسرائیل نے اگر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا بلو ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کریں, آ جائیں ہمارے اوپر حملہ کریں, پھر آپ دیکھیں جو حشر ہم نے امریکہ کا کیا ہے, جو حشر ہم نے امریکہ کے جہازوں کے ساتھ کیا ہے, جو ان کے جو انسٹالیشنز کے ساتھ کیا ہے, اسرائیل کے ساتھ وہ کچھ کرنے والے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ یمن کے جو فورسز ہیں انہوں نے
امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ دھمکی دی تھی. اب اگر جنگ شروع ہو گئی تو آنے والے گھنٹوں کے دوران، دنوں کے دوران اس کی جو سیویئر جو کنڈیشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. یمن کی جانب سے آج ایک نئے میزائل کو ٹیسٹ کر کے جو کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہو گیا. اس نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں جو حملے آپ کے اوپر کرنے والے ہیں وہ غیر معمولی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اپنے حملے، اپنی جارحیت جو ہے وہ غزہ کے اوپر اس نے ابھی تک نہیں روکا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں شمالی اور جنوبی علاقوں کے اوپر بمباری کی گئی، جس میں 116 سے زائد جو مظلوم فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ جو کارروائیاں کی جاتی ہیں عموماً جو خوراک کی تلاش میں ان پوائنٹس کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ڈسٹریبیوشن سنٹرز بنے ہوتے ہیں خوراک کی تقسیم کے لیے، ادویات کی تقسیم کے لیے. یہ نہتے لوگ، یہ بھوکے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو اسرائیل کے جو بمبار طیارے ہیں اور اس کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ہلاکتیں بڑے پیمانے پر سامنے آ رہی ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران 116 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز نے جو خان یونس کا علاقہ ہے اس کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسرائیلی فوج نے ایک یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین سے، غزہ سے 2 راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر داغے گئے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہوئے اس کی تفصیلات وہاں سے جاری نہیں کیے گئے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان کوئی سیز فائر ہو سکتی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی جو پٹی میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے درکار جو شرائط ہے اس سے متفق ہو گیا ہے. اور ٹرمپ دعویٰ کیا ہے کہ امید ہے کہ حماس بھی اس معاہدے کو قبول کرے گا، اور اگر حماس اس معاہدے کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے جو حالات ہوں گے آنے والے دنوں میں وہ بڑے سیویئر ہو سکتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی دی ہے جو کہ وہ پہلے سے دیتا آ رہا ہے. ابھی تک حماس کی جانب سے ان شرائط کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. شام کے حالات کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں. وہاں پر جو گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام سے تمام تر جو سینکشنز تھے وہ ہٹانے کے اس کے جو آرڈر تھا، ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس کے اوپر دستخط کر دیے تھے. ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ شام نے کہ جو گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس کو اسرائیل کو تحفے میں دینے کے بدلے میں امریکہ نے شام کے اوپر سے یہ جو پابندیاں ہٹائی ہے یہ کوئی مفت میں ہٹائی نہیں گئی ہیں، بلکہ شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے احمد الشرا کی، اس نے جو گولان کی جو پہاڑیاں ہیں، گولان ہائٹس ہیں، جتنے بھی گولان ہائٹس کے جو علاقے تھے جو کہ شام کے قبضے میں تھے ان کو اب اسرائیل کے حوالے کر دیا، جس کے بعد امریکی صدر نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے. اور آنے والے دنوں میں یہ جو احمد الشرا کی جو گورنمنٹ ہے وہ معاہدے ابراہیمی میں باقاعدہ طور پر شامل ہونے کے لیے تیار ہے. اس حوالے سے ایک باخبر ذرائع کے مطابق شام پر یہ جو برسر اقتدار گورنمنٹ ہے احمد الشرا کی، اس نے احمد الشرا نے بذات خود اپریل میں اماراتی ثالثی کے ذریعے ابو ظہبی میں اسرائیلی اعلیٰ حکام سے ملاقات کی تھی، جس میں طرفین نے معاہدے ابراہیمی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اب معاہدے ابراہیمی کے حوالے سے کچھ شرائط بھی شامی گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئے ہیں جو کہ ہم نے اپنے کل کے ولاگ میں کہا تھا. آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں کچھ عرب ممالک وہ معاہدے ابراہیمی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے مختلف مقامات کے اوپر بڑے بڑے بینر لگائے گئے ہیں جن میں ان تمام عرب رہنماؤں کی تصویریں لگائی گئی ہیں، جس میں نیتن یاہو کی بھی تصویر ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تصویر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرنس سلمان سمیت تمام ان عرب ممالک کی تصاویر کے حکمرانوں کی تصاویر موجود ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر اسرائیل کے معاہدے ابراہیمی میں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.